अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो पूरी कुव्वत के साथ बेतहाशा भाग रहा था। चीखो पुकार और पकड़ो जाने ना पाए की बेहंगम आवाज़ें अब भी उसका ताक़ुब कर रही थी। वो इन आवाज़ों से कहीं दूर भाग जाना चाहता था। उसके नंगे पांव नोकीले पत्थरों और कांटों में उलझकर बुरी तरह जख्मी हो गए थे और उनसे खून की बूंदें टपक रही थी, लेकिन वो हर दुख और तकलीफ से बेनियाज भागता जा रहा था। अचानक वो ठोकर खाकर मुंह के बल गिरा और उसके सामने के दांतों ने एक तेज छुरी की तरह उसके होठों को काट डाला। अब उसके मुंह से भी खून बहने लगा था, लेकिन उसने इसकी भी कोई परवाह न की और उसके भागने की रफ्तार में कोई कमी वाक़ई न हुई। अचानक एक तेज निस्वानी चीख उसके कानों से टकराई, गोया कि अब वो उसकी गिरफ्त में आने वाला है। उसकी रफ्तार में और भी शिद्दत आ गई। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी और दिल की धड़कनों के हथौड़े उसके दिमाग पर बरस रहे थे। चीखों पुकार की आवाज़ें दूर होती गई और फिर मध्यम होते होते बिल्कुल गायब हो गई। अब वो उनकी पहुंच से बाहर था और जल्द से जल्द अपने होटल वापस पहुंच जाना चाहता था। वो हैरान था कि चंद रोज पहले जो रास्ता चंद लम्हों में तय होता था, आज वो इतना तवील कैसे हो गया था। वो 2 घंटे से भाग रहा था, लेकिन रास्ता ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। वो गालिबन 10 मील का सफ़र तय कर चुका था, लेकिन वो जगह तो शहर से सिर्फ 3 मील के फासले पर थी। फिर ये सफ़र इतना तवील कैसे हो गया? कुछ भी हो, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ से जिंदा वापस आ जाएगा। यकीनन उसका अपनी जान बचाकर उस संगीन कैद खाने से भागकर आना एक मौजज़े से किसी तरह कम ना था। आखिर वो नसीब होटल आ पहुंचा। वो होटल तक उसी रफ्तार से भागता आया था। होटल के दरवाजे में भी वो भागता हुआ दाखिल हुआ और हाल के अंदर से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के नज़दीक ठोकर खाकर गिर पड़ा। धोंकनी की तरह उसकी सांसें चल रही थी और दिल उछलकर गोया उसकी पसलियों को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। होटल का मैनेजर शौकत और तमाम मुलाजिमीन उसकी हालत देखकर हैरान रह गए और भागकर उसके करीब पहुंचे। सब लोग दायरे की सूरत में उसके गिर्द जमा हो गए। होटल के मैनेजर ने फौरन आगे बढ़कर उसे संभाला दिया। पहली नज़र में वो उसे कतई ना पहचान सका। चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां पड़ी हुई थी। जिस्म हड्डियों का ढांचा, सर के बाल गर्दो गुबार और जंगली घास फूस के तिनकों से अटे हुए। पतलून और कमीज भी कांटों से उलझ उलझ कर तार तार हो गई थी। यह डॉक्टर इजहार था, जो गुज़िश्ता 1.5 माह से नसीब होटल के कमरा नंबर 66 में मुकीम था। मैनेजर शौकत को अपनी आंखों पर यकीन न आया कि यह वही डॉक्टर इजहार है जो एक मौजिज़ मेहमान की हैसियत से इस होटल में मुकीम था। डॉक्टर इजहार बेहद वजी और ख़ूबसूरत जवान था। उसके चेहरे पर खून की सुर्खी उसकी काबिल रश्क सेहत की दलील थी और उसके हर वक्त मुस्कुराते होंठ और गुफ्तगू करती हुई आंखों ने उसे पूरे होटल के अलावा शहर के मौजिज़ ख़ानदानों में बेहद मकबूल बना दिया था। लेकिन अब उसे देखकर यूँ महसूस होता था गोया किसी जालिम ने उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया हो। अब उसके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर खौफ महसूस हो रहा था। मैनेजर शौकत ने सहारा देकर डॉक्टर इजहार को उठाया, फिर चंद मुलाजमीन की मदद से उसे कमरे तक पहुंचा दिया। उसे बेड पर लिटाकर कहा, यह आपको क्या हो गया है डॉक्टर? आप कहाँ चले गए थे? डॉक्टर इजहार ने फूली हुई सांस लेकर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझसे कुछ मत पूछो। मैनेजर ने कहा, आपको फौरी तौर पर डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर इजहार ने उलझी हुई बेरब्ती सी आवाज़ के साथ कहा, हाँ, फौरन किसी डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर के आने तक मुझे तन्हा छोड़ दो। सब लोग कमरे से बाहर चले गए। मैनेजर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि आप फिक्र न करें और कुछ देर आराम करें। मैं अभी शहर के किसी अच्छे और काबिल डॉक्टर को फ़ोन करता हूं। और फिर वो भी कमरे से बाहर निकल गया। मैनेजर के बाहर निकलते ही डॉक्टर इजहार ने उठकर अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। वो तेज़ी के साथ खिड़की की तरफ बढ़ा और उसे भी बंद करके कुंडी चढ़ा दी। जल्दी जल्दी दरवाजे और खिड़की के पर्दे गिरा दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा छा गया। उसने बढ़कर खुद को सोफे पर गिरा दिया।
اور اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کو دبانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو اپنی چھاتی پر کس لیا۔ 15 منٹ اسی عالم میں گزر گئے۔ اب اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہو گئی تھی اور آنکھوں میں خوف اور دہشت کے آثار بھی تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ وہ اب خود کو بالکل محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ ہلکے اندھیرے میں اب اس کی آنکھیں ہر چیز کو اچھی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کا سامان اسی ترتیب سے پڑا تھا جس طرح وہ چند روز پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ البتہ اس کی غیر موجودگی میں کمرے کی صفائی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہر چیز پر ہلکا ہلکا گرد و غبار پڑا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر ایک میلے سے کپڑے سے اپنے صوفے کے بازوؤں پر سے گرد و غبار صاف کی اور پھر سامنے میز پر رکھے ہوئے آئینے کو اٹھا کر صاف کیا اور پھر اس میں اپنا چہرہ دیکھا۔ گرد کی تہوں کے پیچھے ایک چہرہ نظر آیا جو تقریباً کسی بوڑھے اور کمزور شخص کا تھا۔ اس نے گھبرا کر رومال سے آئینے کی گرد کو صاف کیا۔ اس دفعہ اپنا چہرہ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور بولا، اف اللہ، یہ کون تھا؟ یہ تو میں ہرگز نہیں تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا کہ میں نہیں، اللہ پاک کی قسم، یہ میں نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں ہو سکتا۔ آئینے میں نظر آنے والی صورت ایک 70 سالہ بوڑھے کی تھی جس کے چہرے پر بے شمار جھریاں تھیں اور آنکھیں گہرائیوں میں دھسی ہوئی تھی۔ اس نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آئینے میں نظر آنے والی صورت کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ پھر اس کی نظریں سامنے دیوار کی طرف اٹھ گئیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر لگے ہوئے قدادم آئینے میں اسے ایک سراپا نظر آیا۔ وہ ہرگز ایک زندہ انسان کا سراپا نہیں تھا، وہ ایک چلتی پھرتی لاش کا عکس تھا جو آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ عکس کو دیکھ کر اس نے نظر نہیں پھیری بلکہ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات ابھرنے لگے۔ آئینے کے اندر وہ چلتی پھرتی لاش دھندلا گئی اور پھر اس میں سے خوبصورت، وجیح اور صحت مند شخصیت ابھری۔ یہ ڈاکٹر اظہار تھا۔ آج سے 3 ماہ قبل ڈاکٹر اظہار اس شہر میں آیا تھا اور ایک پرسکون سی جگہ پر اس نے اپنا کلینک کھولا تھا۔ رہائش کے لیے اس نے نصیب ہوٹل کو چنا تھا کیونکہ وہ شہر سے ہٹ کر الگ تھلگ ایک طرف واقع تھا۔ وہ شروع سے ہی ہنگاموں اور شور شرابے سے گھبراتا تھا، اس لیے اس نے اپنا کلینک اور رہائش شہر کے ہنگاموں سے دور ہی رکھی تھی۔ دراصل اس نے اپنی پریکٹس اسی شہر میں تجرباتی طور پر شروع کی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ اس کی پریکٹس چل نکلی تو کوئی خوبصورت سا بنگلہ خرید کر وہاں قیام پذیر ہو جائے گا، ورنہ کسی دوسرے شہر میں قسمت آزمائی کرے گا۔ ویسے بھی اس کا پیشہ اس قدر معزز تھا کہ اسے ہر مقام پر کامیابی نصیب ہو سکتی تھی، لیکن اس شہر میں اس کے لیے جو جاذبیت تھی وہ یہ تھی کہ پورے شہر میں اس جیسا ڈاکٹر نہ تھا جس کے پاس MD کی اعلیٰ ڈگری نہ ہو۔ اسے یقین تھا کہ وہ دیگر تمام ڈاکٹروں کے مقابلے میں وہ زیادہ کامیاب رہے گا۔ امید کے مطابق اسے بے حد کامیابی ملی۔ صرف 1 ماہ کے بعد ہی اس کا کلینک مریضوں سے بھر گیا۔ صبح سے شام تک اسے ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے مریضوں میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ڈاکٹر اظہار کی شخصیت میں نوجوان اور خوبصورت عورتوں کے لیے کشش تھی۔ کئی دوشیزائیں محض بیماری کا بہانہ بنا کر اس کے کلینک میں بلا ناغہ آتی تھیں، لیکن ڈاکٹر اظہار نے اپنی جاذب نظر شخصیت سے کبھی کوئی غلط مقصد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈاکٹری جیسے معزز پیشے میں ایک معمولی سی بدنامی کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اعتماد ہی اس پیشے کی کامیابی کی ضمانت تھا۔ 2 ماہ کی شاندار کامیابی کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور چند ایک پراپرٹی ڈیلروں سے اس نے کوئی پرسکون اور خوبصورت بنگلہ اپنے لیے تلاش کرنے کے لیے کہا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اپنی بے پناہ مصروفیت کے باعث وہ ابھی تک پراپرٹی ڈیلروں کے تلاش کیے ہوئے بنگلوں میں سے ابھی تک کوئی بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ اپنے کلینک سے فارغ ہو کر وہ تھکاوٹ سے چور اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر جب اپنے نرم اور آرام دہ بستر پر لیٹتا تو اسے بالکل گھر کا سا سکون حاصل ہوتا۔ اب اس کی عمر 35 سال سے تجاوز کر رہی تھی اور وہ ابھی تک کنوارا تھا۔ شادی کے نام سے اسے چڑنا تھی، البتہ ابھی تک اس کی نظروں میں کوئی لڑکی جچی ہی نہ تھی جو اس کی رفیق حیات بننے کی وہ تمام صلاحیتیں رکھتی ہو جو وہ چاہتا تھا۔
اس شہر کی حسین و جمیل اور دولت مند گھرانوں کی لڑکیاں اسے اپنانے کے لیے آمادہ تھیں، لیکن وہ ہر لڑکی کو نظر انداز کر جاتا۔ ویسے بھی وہ اکثر سوچتا تھا کہ شادی کے بغیر آزادی میں بھی اپنا لطف ہے، ایک آزاد اور بے پرواہ پرندے کی مانند جس طرف چاہے پرواز کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ وہ رات گئے اپنے مریضوں سے فارغ ہو کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک خاتون سفید چادر میں لپٹی لپٹائی نہایت تیزی کے ساتھ اس کے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس کا سارا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا، صرف 2 آنکھیں اس سے باہر تھیں۔ اس نے آتے ہی نہایت التجا بھری آواز میں کہا، خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب جلدی چلیے، میری مالکن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر اظہار نے جواب دیا کہ میں تو کلینک بند کر رہا ہوں۔ عورت نے کہا، آپ نہ گئے تو میری مالکن یقیناً مر جائے گی، خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر اظہار نے اس سے ذرا سختی سے کہا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں محترمہ کہ اب میں بالکل تھک چکا ہوں، اس لیے کہیں نہیں جا سکتا۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ کہ آپ کو کسی کی زندگی کا کوئی احساس نہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو معقول فیس دی جائے گی اور پھر زیادہ دور بھی نہیں جانا۔ ڈاکٹر اظہار نے جواب دیا کہ آخر اس شہر میں اور بھی تو بہت سے ڈاکٹر ہیں، ان میں سے کسی کو لے جائیں۔ اپنے اصول کے خلاف ڈاکٹر اظہار کیوں اتنی بے رخی اختیار کر رہا تھا؟ اسے اس خاتون سے نہ جانے کیوں الجھن سی ہو رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ اور کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ خاتون فوراً اس کے قدموں کی طرف جھکتے ہوئے بولی کہ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میری مالکن کو بچا لیجیے، انہوں نے خاص طور پر صرف آپ ہی کو یاد فرمایا ہے۔ اس خاتون کی اس حرکت سے ڈاکٹر اظہار نے بڑی شرمندگی محسوس کی۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کسی خاتون کے ساتھ سخت رویہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس کا پیشہ ہی ایسا تھا کہ رات کے کسی بھی حصے میں کسی بھی مریض کو دیکھنے کے لیے اسے بلایا جا سکتا تھا۔ اچھا ٹھہریے، میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر ڈاکٹر اظہار نے اپنے ملازم کو دوائیوں کا بیگ تیار کرنے کا حکم دیا، اور خود اس نے اپنا سفید گاؤن پہن لیا جو تھوڑی دیر پہلے اس نے اتار کر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ ملازم نے بیگ لا کر اسے دیا تو وہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی خاتون کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل پڑا۔ کلینک کے دروازے کے پاس 2 سفید گھوڑوں والی ایک بگھی تیار کھڑی تھی۔ بگھی کی سیٹیں، پردے اور چھت سبھی سفید کپڑے کے تھے، اور اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا کوچوان بھی سفید وردی میں ملبوس تھا۔ ڈاکٹر اظہار سیٹ پر بیٹھ گیا اور سفید پوش خاتون اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی کوچوان نے اپنا چابک ہوا میں لہرایا اور گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ شہر سے باہر نکل کر ڈاکٹر اظہار نے محسوس کیا کہ بگھی کی رفتار انتہائی تیز ہے اور وہ غالباً ہوا میں تیر رہی ہے۔ خاتون بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بگھی کے اندر ایک عجیب ناگوار سا سکوت طاری تھا۔ ڈاکٹر اظہار خود کو بادلوں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک بگھی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی۔ اس کے سامنے ایک پرانی اور ویران قلعہ نما غار تھی۔ غار کے ارد گرد سوائے کھنڈرات کے کچھ نہ تھا۔ دور دور تک انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آتا تھا۔ چاروں طرف ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اظہار کو اپنے جسم کے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اتنے ویرانے اور ایسے کھنڈرات میں کوئی کیسے رہ سکتا ہے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ خاتون بگھی سے اتری اور ڈاکٹر اظہار کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک انجانی کشش کے زیر اثر خاتون کے پیچھے چلنے لگا۔ کئی ایک ٹوٹے ہوئے برآمدوں کو عبور کر کے وہ سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ اوپر پہنچ کر خاتون نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ ایک وسیع و عریض حال نما کمرہ تھا۔ ڈاکٹر اظہار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حال نما کمرہ انتہائی قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصاویر، ایک طرف لمبی سی کھانے والی میز جس کے گرد سنہری رنگ کی قیمتی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ حال کے وسط میں قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ چھت کے ساتھ بڑے بڑے فانوس لٹک رہے تھے جن میں شمعیں روشن تھیں۔ ایسے کھنڈرات میں اتنا خوبصورت کمرہ دیکھ کر کچھ حیرت ہوئی۔ اس کی محویت کا عالم اس وقت ٹوٹا جب اس کے کانوں سے اس سفید پوش خاتون کی آواز ٹکرائی، میری مالکن اپنے سونے والے کمرے میں آپ کی منتظر ہیں۔ اور پھر میں فوراً خاتون کے اشارے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کشادہ اور انتہائی خوبصورت مسہری پر ایک عورت دراز تھی۔
اس کا پورا جسم ایک سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، جس میں ڈاکٹر اظہار کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ آ گئے آپ ڈاکٹر صاحب؟ چادر سے ایک لرزتی آواز سنائی دی۔ آپ نے آ کر بہت اچھا کیا، آپ نہ آتے تو میں مر گئی ہوتی۔ پھر ایک ہاتھ چادر سے باہر نکلا۔ وہ انتہائی بھدا اور مکروہ ہاتھ تھا۔ سیاہ رنگ جلد پر بے شمار جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہرگز جاندار انسان کا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ تو شاید کسی ایسے انسان کا ہاتھ تھا جو عرصہ پہلے مر چکا ہو۔ ڈاکٹر اظہار خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے سے اسی خاتون کی آواز آئی جو اسے اپنے ساتھ لائی تھی۔ میری مالکن کا معائنہ کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر اظہار ہمت کر کے پھر مسیری کے قریب پہنچا۔ اس وقت مریضہ نے کروٹ لی اور چادر کا پلو اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ ڈاکٹر کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ ایک 90 سالہ مکروہ صورت بڑھیا تھی۔ اس کے چہرے کی تمام ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور آنکھیں گہرائیوں میں گم ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر اظہار نے اتنی بھیانک شکل آج تک نہ دیکھی تھی۔ میں مر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے مرتے وقت بہت اذیت محسوس ہو رہی ہے، میری اس تکلیف کو دور کر دو ڈاکٹر۔ اس وقت اس مریضہ کے منہ سے الفاظ جیسے پھسل پھسل کر باہر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر اظہار نے جلدی سے اپنے بیگ سے گولیاں نکالی اور آگے بڑھ کر میز پر رکھے ہوئے جگ میں سے پانی کا ایک گلاس بھرا اور مریضہ کے منہ میں پہلے گولیاں ڈالی، پھر پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا۔ گولیاں کھلانے کے بعد ڈاکٹر اظہار نے ساتھ لانے والی خاتون سے مخاطب ہو کے کہا کہ مجھے افسوس ہے، ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اب دنیا کی کوئی دوا انہیں زندگی نہیں دے سکتی۔ میں نے دوا کھلا دی ہے جس سے مرتے وقت انہیں وہ شدید تکلیف نہ ہوگی جس میں وہ اب تک مبتلا تھی۔ مریضہ کی آواز آئی کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی دوا کھانے سے میری تکلیف کم ہو گئی ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ مجھے اپنا ہاتھ دیں تاکہ اظہار تشکر کے طور پر میں اسے بوسہ دے سکوں۔ پھر اس کے 2 بوڑھے اور مکروہ ہاتھ چادر سے باہر آئے۔ ڈاکٹر اظہار ہرگز اپنا ہاتھ ان مردہ ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ قریب المرگ بڑھیا کی خواہش کو رد نہ کر سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بڑھیا نے لپک کر وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ڈاکٹر اظہار نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑھیا میں ایک انجانی سی قوت آ گئی ہے اور اس کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی ہے۔ اس نے ڈاکٹر اظہار کا ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جا کر اسے بھرپور بوسہ دیا اور پھر ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ بڑھیا بولی، ڈاکٹر، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آج رات آپ یہیں قیام کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری موت سے پہلے ہی آپ چلے جائیں۔ ڈاکٹر اظہار کسی قیمت پر بھی اس دہشتناک ماحول میں رات گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مریضہ کو چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا اور حال کمرے سے ہو کر جو ہی دروازے کی طرف بڑھا تو اسے ساتھ لانے والی خاتون نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا اور کہا کہ آپ میری مالکن کی خواہش کو ٹھکرا کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اب آپ کو آج رات یہیں ٹھہرنا ہوگا، لیکن میں اس جگہ۔ ڈاکٹر اظہار ہکلانے لگا۔ خاتون نے کہا کہ آپ کو اس کی معقول فیس ادا کی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھی بھر سکے ڈاکٹر اظہار کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ڈاکٹر اظہار نے سکوں کو دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ خالی سونے کے سکے تھے جو غالباً بہت پرانے دور سے تعلق رکھتے تھے۔ اتنے میں اس خاتون کی آواز آئی کہ آئیے ڈاکٹر صاحب، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ اس خاتون نے ابھی تک اپنے چہرے سے چادر نہیں ہٹائی تھی۔ وہ ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک روح معلوم ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اظہار وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ پراسرار لوگوں میں گھر چکا ہے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن حال کمرے میں سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا۔ وہ چپ چاپ ایک پراسرار قوت کے تحت اس خاتون کے پیچھے چلنے لگا۔ اسے ایک چھوٹے سے خوبصورت بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا جس میں ہر چیز 2 صدی پرانے دور سے تعلق رکھتی تھی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی دروازے کو کھولنا چاہا تو اسے علم ہوا کہ دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا ہے، گویا وہ اب اس کمرے میں قید ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے کو زور زور سے پیٹا، شور مچایا اور باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کی آواز پر کان نہ دھرا۔
رات بھر اس ہولناک ماحول میں اسے ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آ سکی تھی۔ اسے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر جلن کا احساس ہوا، اور پھر وہ جلن بڑھتے بڑھتے کافی تکلیف دہ ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی دہکتا ہوا انگارہ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیا گیا ہو۔ پھر صبح ہوئی تو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ ہاتھ کی پشت پر سرخ رنگ کا ایک ننھا سا دھبا تھا۔ کمرے میں ملحقہ غسل خانے میں اس نے جو ہی ہاتھ پر پانی ڈالا تو وہ دھبا فوراً ہی ختم ہو گیا۔ چاروں ناچار اس نے غسل کیا اور کمرے میں ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنے جسم میں بے حد کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ غالباً رات بھر جاگنے سے اس کے جسم کا ہر بند دکھ رہا تھا۔ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پھر کسی نے تالا کھولا اور ایک ٹرے اندر کی طرف سرکائی گئی۔ ڈاکٹر اظہار نے قیدیوں کی طرح اٹھ کر ٹرے پکڑ لی۔ ٹرے پر ایک بڑی سی پلیٹ میں بھنا ہوا گوشت اور 2 روٹیاں، ایک پیالے میں شوربہ تھا، گویا یہ اس کے لیے ناشتہ تھا۔ اس نے اٹھا کر سارا پیالہ منہ سے لگا لیا اور سارا شوربہ بھی پی لیا۔ بھنے ہوئے گوشت کی ایک بوٹی کھائی۔ اتنا نفیس اور ذائقے دار گوشت اس نے آج تک نہ چکھا ہوگا۔ وہ ہر خوف سے بے نیاز کھاتا گیا، حتیٰ کہ پوری پلیٹ صاف کر گیا۔ اب وہ اس مریضہ کی موت کی خبر سننے کا منتظر تھا۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ وہی خاتون موجود تھی جو اسے یہاں ساتھ لائی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو میری مالکن نے یاد کیا ہے۔ کیا؟ ڈاکٹر یکدم چونک گیا۔ وہ میرا مطلب ہے، خاتون نے کہا کہ وہ زندہ ہیں۔ ڈاکٹر اظہار تیزی سے چلتا ہوا مریضہ کے کمرے میں آیا۔ اسے کسی بھی طرح اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ بڑھیا ایک گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھی ہوئی شوربہ پینے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر اب تازگی تھی۔ اس بڑھیا نے ڈاکٹر اظہار سے کہا کہ آپ کی دوا نے بہت اچھا اثر کیا۔ اگر آپ کا علاج جاری رہا تو میں پوری طرح صحت یاب ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر اظہار سوچ رہا تھا کہ اس بڑھیا کو کافی مقدار میں خواب آور گولیاں دی تھیں تاکہ وہ اطمینان سے مر سکے، لیکن یہ بڑھیا تو زندہ ہے۔ بڑھیا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب تک میں مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جاؤں، آپ اس وقت تک میرے مہمان رہیں گے۔ میں آپ کو اس کے بدلے اتنی بھاری رقم دوں گی کہ آپ عمر بھر اتنی دولت نہ کما سکیں گے۔ اب آپ میرے قریب آئیں تاکہ میں شکریہ کے طور پر آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے سکوں۔ ڈاکٹر اظہار کو اچانک رات بھر اپنے ہاتھ کی پشت پر جلن کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ پراسرار بڑھیا کے چوسنے کا ہی تو اثر نہیں تھا۔ وہ قدرے ہچکچایا تو پیچھے سے اس خاتون کی آواز آئی کہ میری مالکن کی خواہش کا احترام ضروری ہے ڈاکٹر۔ نہ جانے اس کفن پوش خاتون کی آواز میں کیا طلسم تھا کہ وہ فوراً بڑھیا کے بستر کے قریب پہنچ گیا۔ بڑھیا نے نہایت اشتیاق اور بے صبری کے ساتھ ڈاکٹر اظہار کا ہاتھ تھاما اور اس کی پشت پر اپنے ہونٹ جما دیے۔ ایک طویل بوسے کے بعد اس نے ڈاکٹر کا ہاتھ چھوڑا تو نیند سے ڈاکٹر کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی، لیکن پھر وہ سنبھل گیا۔ اس نے پھر بڑھیا کو کوئی ایسی دوا دینی چاہی جو اس کی موت کا پیغام ثابت ہو، مگر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی کفن پوش خاتون بولی، دوا بدلنے کی ضرورت نہیں، میری مالکن کو وہی دوا دیجیے جو رات کو دی گئی تھی۔ ڈاکٹر اظہار کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کفن پوش خاتون نے آگے بڑھ کر خواب آور گولیوں کی شیشی اٹھائی اور چند گولیاں نکال کر بڑھیا کے منہ میں ڈال کر پانی پلا دیا۔ پھر ڈاکٹر اظہار سے کہا کہ اب آپ کو میری مالکن کی خواہش کے مطابق اس وقت تک یہاں رہنا ہوگا جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر اظہار نے کہا کہ گویا یہ میرے لیے حکم ہے۔ خاتون نے جواب دیا کہ ہاں، آپ کو یہ حکم ماننا ہی پڑے گا، اور سخت لہجے میں کہا کہ آپ ہماری مرضی کے خلاف کہیں نہیں جا سکتے جب تک کہ میری مالکن صحت یاب نہیں ہو جاتی۔ آپ ہمارے یہاں رہنے پر مجبور ہوں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اظہار کی بھی کوئی بات نہیں سنی گئی اور ایک غیر مرئی قوت نے اسے دھکیل کر اس کمرے تک لے گئی۔ دروازے کو بند کر کے پھر سے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اظہار کمرے میں چیخو پکار کرتا رہا، لیکن بے سود۔ پھر اسے اپنے ہاتھ کی پشت پر جلن محسوس ہوئی اور پھر جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک کمزوری محسوس کرتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جلن بہت بڑھ گئی۔ تو اس نے اپنے بیگ سے اسپرٹ نکال کر ہاتھ کی پشت پر لگایا
تو شدت تکلیف سے اس کی چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ اس کا ہاتھ یقیناً زخمی تھا۔ اس خبیث بڑھیا نے اس کا ہاتھ چومنے کے بہانے اپنے دانت اس کے ہاتھ کی جلد میں چبھو دیے تھے۔ وہ تکلیف سے بے دم ہو کر بستر پر دھم سے گر پڑا اور کروٹیں بدلنے لگا۔ رات گئے تک اس کی یہی حالت رہی، پھر نہ جانے اسے کب نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وہی شوربہ اور بھنا ہوا گوشت اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے شوربے کا پیالہ پیا اور گوشت کی پلیٹ کو بھی صاف کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ اپنی مجبوریوں اور تکلیفوں کو بھول کر وہ کیوں ایک بھوکے گدھ کی طرح شوربے اور گوشت پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ رات کے دوسرے پہر اسے پھر مالکن کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ وہ پراسرار بڑھیا کسی طرح بھی بوڑھی نظر نہ آئی، بلکہ اس کے جسم پر گوشت اور رگوں میں خون دوڑ رہا تھا۔ چہرے کی جھریاں بہت کم ہو گئی تھیں اور آنکھیں گہرائیوں سے باہر نکل آئی تھیں۔ بڑھیا نے ایک بار پھر ڈاکٹر اظہار کا ہاتھ چومنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر اپنا ہاتھ اب ہرگز اس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹا تو سفید پوش خاتون نے اس کو کندھوں سے پکڑ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ خاتون کے دونوں ہاتھ دھکیلتے ہوئے بڑھیا کے ہاتھوں کے قریب سے آئے اور بڑھیا نے اپنے ہونٹ بڑی بے صبری کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاتھ کی پشت پر جما دیے۔ ہونٹوں کے مس ہوتے ہی ڈاکٹر پر ایک غشی سی طاری ہو گئی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کا خون کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ لڑکھڑا کر وہیں گر پڑا۔ پھر ہر رات یہی عمل دہرایا جانے لگا۔ اس کھیل میں فرق یہ تھا کہ ڈاکٹر اظہار کو بڑھیا کے کمرے میں جانے کی زحمت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ رات کو سونے سے پہلے شوربے کے پیالے میں بے ہوشی کی دوا سے پلا دی جاتی اور رات کے درمیانی حصے میں وہ بدرو بڑھیا اس کے کمرے میں آ کر اس کی ہاتھ کی پشت کا ایک طویل بوسہ لے جاتی۔ صبح جب ڈاکٹر اظہار اٹھتا تو اسے اپنے ہاتھوں کی پشت پر جلن محسوس ہوتی اور ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا دھبا اسے اپنے ہاتھ پر نظر آتا۔ وہ ہر صبح اپنے اندر پہلے کی نسبت زیادہ کمزوری محسوس کرتا، اور پھر ایک روز اس نے اپنا دوائیوں کا بیگ کھولا تو ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا۔ اس نے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو ایک فلک شگاف چیخ اس کے منہ سے نکل کر کمرے میں گونج گئی۔ وہ خود کو پہچان نہ سکا۔ وہ کسی بھی طرح 80-90 سال سے کم عمر کا نہ لگتا تھا۔ چہرے پر بے شمار جھریاں، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور گڑے پڑے ہوئے۔ اسے اپنی ہی صورت سے خوف آنے لگا اور پوری قوت سے چلایا کہ مجھے جانے دو۔ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، چہرے کے نقوش تیکھے، بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں اور چاند کی طرح چمکتا ہوا جسم۔ ڈاکٹر اظہار نے آج تک اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر انتہائی محویت کے عالم میں اسے تکنے لگا۔ اس دوشیزہ نے ڈاکٹر اظہار سے دلربائی سے کہا کہ مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ ڈاکٹر اظہار کوئی جواب نہ دے سکا، بلکہ اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا، بلکہ اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ اس دوشیزہ نے ایک مترنم قہقہہ لگایا اور کہا کہ یہ تمہیں آج شام کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام کو اسے بڑھیا کے کمرے میں لے جایا گیا۔ آج اس نے جو کچھ بڑھیا کی مسحری پر دیکھا تو وہ اسے حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس دوشیزہ نے ڈاکٹر کا خیر مقدم کیا اور اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر اظہار ایک مقناطیسی طاقت کے ذریعے کھینچتا ہوا اس کے بستر کے نزدیک پہنچ گیا۔ حسین دوشیزہ نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہاری شکر گزار ہوں ڈاکٹر، کہ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور میرے صدیوں پرانے جسم میں ایک نئی روح داخل کی۔ میں آج اپنی صحت یابی پر تمہیں بہت بڑا انعام دینا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے ذرا تلخی سے کہا کہ مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، مجھے صرف واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ دوشیزہ نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا کہ تم چلے گئے تو میرے جسم کی تر و تازگی کیسے قائم رہے گی؟ اور پھر ذرا سختی سے بولی، واپس جانے کا خیال دل سے نکال دو اور میرا ذریعہ حیات بنے رہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسا ذریعہ حیات؟ دوشیزہ نے کہا کہ غور سے سنو، میں آج کی عورت نہیں،
بلکہ صدیوں پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے تمہیں اپنی نئی زندگی کا ذریعہ چنا ہے۔ میں نے اپنے جسم کے لیے حسن، جوانی اور یہ تر و تازگی تمہارے جسم سے حاصل کی ہے۔ جب تک تمہارے جسم میں روح اور خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ تمہارے جسم کی پوری زندگی میں اپنے اندر منتقل کر لوں گی، اور پھر میں کم از کم 1 صدی جوان رہوں گی۔ تم چلے گئے تو میں یہ خوراک کہاں سے حاصل کروں گی؟ ڈاکٹر اظہار گمسم اس کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھا، لیکن یہ تجربہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولا کہ اس کے لیے تم کسی اور کا بھی انتخاب کر سکتی ہو۔ دوشیزہ نے جواب دیا کہ نہیں، اس کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ حیات تلاش کیا جاتا ہے، اور اسے آخری دم تک اس سے نئی روح حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اب تم جاؤ اور ننھے منھے انسانی بچوں کے نرم اور لذیذ گوشت کی بھنی ہوئی بوٹیاں کھاتے رہو، اور ان کی ہڈیوں سے تیار کیا ہوا شوربہ پی کر اپنے جسم کی قوت بحال رکھو، تاکہ تمہارے ذریعے خوراک حاصل کر کے میں بھی جوان رہوں۔ ڈاکٹر اظہار یہ جان کر کہ وہ رات کو انسانی بچوں کا بھنا ہوا گوشت کھاتا رہا ہے اور ان کی ہڈیوں کا تیار کیا شوربہ پیتا رہا ہے، یہ سوچ کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ رات بھر بے ہوش پڑا رہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ میز پر بھنے ہوئے گوشت اور شوربے کا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ اسے فوراً ننھے منھے پھول سے بچوں کا خیال آیا، جنہیں یہ ظالم مار کر اسے کھلاتی رہی ہے۔ اس نے پلیٹ اور پیالہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اسے اس خیال سے ہی متلی ہونے لگی تھی، اور پھر غسل خانے میں جا کر اس نے قے کر دی۔ اب وہ یہاں سے ہر قیمت پر فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن اتنی سخت قید سے وہ کیسے فرار ہو سکتا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دن بھر اسی کشمکش کا شکار رہا۔ اس نے فرار ہونے کے بے شمار منصوبے بنائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ رات ہو گئی تو وہ کمرے کی کھڑکی کی سلاخوں پر زور آزمائی کرنے لگا، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ اپنے ناتواں اور کمزور ہاتھوں سے کیسے ایک موٹی سلاخ اکھاڑے گا۔ آدھی رات کے وقت ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ اس نے اٹھ کر ایک کھڑکی کھولی اور اس کی موٹی موٹی سلاخیں پکڑ کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاند کی گولائی دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ 14ویں کا چاند ہے۔ باہر کھنڈرات میں ایک عجیب و غریب منظر دکھائی دیا۔ بہت سی عورتیں اور مرد ایک دائرے کی صورت میں محو رقص تھے۔ ان کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی، جو اسے زیادہ بلندی سے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اسے مرد و عورتوں کی شکلیں بہت بھیانک نظر آ رہی تھی۔ ان کے منہ بالکل ایک گول تربوز کی مانند تھے، اور پورے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ وہ بلا شبہ بدروحیں تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایک خوف کی لہر اس کے بدن میں پھیل گئی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی۔ انتہائی بے چارگی کے عالم میں اس نے خود کو بستر پر گرا دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے اٹھ کر کمرے کی دیواروں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ دروازہ باہر سے بند ہوگا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے ذرا سے دھکیلنے سے دروازہ کھل گیا۔ غالباً اس کی کمزوری کے باعث کسی نے دروازے کو پھر سے تالا لگانے کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انتہائی کمزوری کے باعث اس کی کمزور ٹانگیں لرز رہی تھی، لیکن اس کے مضبوط ارادے کی وجہ سے اس میں ایک نئی قوت آ گئی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا ہال کمرے تک پہنچا۔ وہ حیران تھا کہ سب کے سب کہاں غائب ہو گئے۔ ہال کمرے سے گزر کر جو ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو اسے آواز آئی کہ اپنے کمرے میں واپس چلے جاؤ، تم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر اظہار کے پاؤں وہیں جم گئے۔ یہ آواز ایک کرسی سے آئی تھی جس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت ڈاکٹر کی طرف تھی۔ وہ کرسی کے قریب جانے لگا تو اسے آواز آئی، میرے قریب نہ آنا، کیونکہ تم میرا یہ روپ نہیں دیکھ سکتے۔ ڈاکٹر نے آواز کو پہچان لیا۔ یہ آواز اسی پراسرار خبیث بڑھیا کی تھی جس نے حسین و جمیل دوشیزہ کا روپ اختیار کیا تھا۔ ڈاکٹر اظہار نے ہمت کر کے کہا کہ میں نے تمہیں ہر روپ میں دیکھ لیا ہے، میرے لیے اب تمہارا کوئی نیا روپ نہیں ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا، تو پھر مجھے دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ یکدم سی اٹھی اور اپنا چہرہ ڈاکٹر کی طرف کر دیا۔ ڈاکٹر کے منہ سے اچانک ایک دل خراش سی چیخ نکلی اور وہ خوفزدہ ہو کر لہراتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس حسین و جمیل دوشیزہ کا چہرہ تبدیل ہو کر ایک بے حد خوفناک شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس کا چہرہ ایک بڑے فٹ بال کی طرح بن گیا تھا،
जो शायद किसी पत्थर का बना हो। उसके दांत उसके जबड़े से बाहर निकले हुए थे और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। वो कह रही थी कि हर 14वीं की रात मुझे असली हालत में आना पड़ता है, सिर्फ एक रात के लिए। ये हमारा सदियों पुराना रूप है और आज की रात हमारी सदियों पुरानी रूहें एक बार फिर हमारे जिस्म में वापस आ गई हैं। कल का सूरज हमें फिर वही जवानी और खूबसूरती बख्शेगा जो हम तुम जैसे इंसानों से हासिल करते हैं। वो कुर्सी से उठकर डॉक्टर इजहार की तरफ बढ़ी तो डॉक्टर ने देखा कि उसकी टांगें लड़खड़ा रही हैं, जैसे वो टांगें गोश्त पोश्त की नहीं बल्कि गारे और मिट्टी की बनी हैं। डॉक्टर ने मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए एक कुर्सी उसके सर पर दे मारी। बदरू बुढ़िया लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी और एक भयानक चीख उसने निकाली जो सारे हाल में गूंज गई। डॉक्टर इजहार ने वक्त ज़ाया किए बगैर हाल कमरे का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों को फलांगता हुआ नीचे खंडरात पर पहुंचा। इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, ये मेरा जरिया हयात है, जाने ना पाए। बदरू बुढ़िया ऊपर खड़ी चिल्ला रही थी, चीख रही थी। डॉक्टर खंडरात के ऊपर से फलांगता हुआ बाहर शहर में आ निकला, जहां मर्द औरतें महवे रक्स थे। वो सबके सब उसके पीछे भागे। उसने देखा कि वो सब भी उसी शक्ल के थे जैसे वो ऊपर बदरू बुढ़िया को छोड़कर आया था। वो उनके आगे भाग रहा था और वो सब उसके ताकुब में थे। आखिर वो उस कतानुमा गार से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने बहुत तेज भागना शुरू कर दिया। जाने कहां से उसकी कमजोर टांगों में इतनी कुव्वत आ गई थी कि वो मुसलसल 2 घंटे तक भागता रहा और आखिर अपने होटल की सीढ़ियों के करीब आकर गिर पड़ा। कोई उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो एकदम चौंक पड़ा। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दस्तक देने की आवाज फिर आई। किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। डॉक्टर इजहार ने उस आवाज को पहचान लिया। ये होटल के मैनेजर शौकत की आवाज थी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने होटल का मैनेजर खड़ा था। मैनेजर ने कहा कि मैं बड़ी देर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, आप शायद आराम फरमा रहे थे। अलबत्ता मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया था, वो तशरीफ़ ले आए हैं। डॉक्टर इजहार ने कहा कि ठीक है, उन्हें अंदर बुला लो। मैनेजर शौकत पीछे मुड़ा और बोला, तशरीफ़ ले आइए डॉक्टर साहब। और एक डॉक्टर जिसने ओवरकोट पहना हुआ था, सर पर हैट रखे और हाथों में दवाइयों का बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसके ओवरकोट के कॉलर खड़े हुए थे जिससे उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। दवाइयों का बैग मेज पर रखकर उसने हेड को ज़रा ऊपर उठाया और डॉक्टर इजहार की तरफ देखा। उसकी शक्ल देखते ही डॉक्टर के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और फिर वो धम से बिस्तर पर गिरते हुए चिल्लाया कि नहीं, ये डॉक्टर नहीं है, ये तो वही खबीस बुढ़िया है। मुझे इससे बचाओ, खुदा के लिए मुझे इससे बचाओ। आने वाले डॉक्टर ने कहा कि पागलपन का दौरा पड़ा है, इनका इलाज मैं इन्हें अपने क्लिनिक में ले जाकर कर सकता हूं, क्योंकि इनका जहन किसी वजह से मफलूज हो चुका है। डॉक्टर इजहार ने कहा, नहीं नहीं, मैं शख्स के हमरा हरगिज ना जाऊंगा, ये वही खबीस बुढ़िया है। उस पर आने वाले डॉक्टर ने कहा, मैं गाड़ी साथ लाया हूं, बेहतर है कि मरीज को उसमें डाल दिया जाए ताकि इन्हें मैं अपने क्लिनिक ले जाऊं। मैनेजर ने फौरन चंद वेटरों को बुलाया जिन्होंने डॉक्टर इजहार के हाथ पांव बांधकर गाड़ी में डाल दिया और एक झटके के साथ गाड़ी वहां से रवाना हो गई। डॉक्टर इजहार की चीखों पुकार देर तक फिजा में गूंजती रही। पागलपन का वाकया बहुत शदीद था। मैनेजर शौकत ने हाथ मलते हुए कहा, लेकिन वो भी आकर अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि किसी ने दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैनेजर ने आने वाले को अंदर बुला लिया। आने वाले ने पूछा कि आप में से होटल का मैनेजर कौन है। मैनेजर शौकत ने नजर उठाकर देखा। उसके सामने दवाइयों का बैग थामे एक शख्स खड़ा था। मैनेजर शौकत ने जवाब दिया कि जी हां, मैं ही होटल का मैनेजर हूं, फरमाइए। आने वाले शख्स ने जवाब दिया कि आपने थोड़ी देर पहले एक बेहद जरूरी मरीज के लिए मुझे फोन किया था। मैनेजर शौकत ने जवाब दिया कि हां, मैंने ही आपको फोन किया था। आने वाले शख्स बोला कि मेरा नाम डॉक्टर महमूद है, आपका फोन मिलते ही मैं फौरन ही चला आया। कहाँ है मरीज? मैनेजर शौकत का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया और वो बोला कि अगर आप डॉक्टर महमूद हैं तो फिर वो कौन था? मैनेजर शौकत के चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए और फिर उसका जिस्म पसीने से तर हो गया। उसे बहुत दूर से डॉक्टर की कर्बनाक मौत की चीखें सुनाई दे रही थी।
مگر وہ بے بس تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔